नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे वो बड़े अहम मौजू हैं जिस पे हम बात करेंगे। हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को बने हुए 72 साल हो गए। इन 72 सालों में कई सियासी पार्टियां आईं, उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की। अब देखना यह है कि मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न करने में उनका क्या किरदार रहा और हमारा मुल्क जो तरक्की की तरफ जाता हुआ एकदम फिर पीछे आ जाता है, हमारी मईशत पीछे आ जाती है, तरक्की हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस हवाले से बात होगी। दूसरी बात है कि दुनिया भर में आप यूरोप में देखें, आप सऊदीया में देखें, वहाँ पे गेम्स हो रहे हैं, फुटबॉल के मैच हो रहे हैं, क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, मगर वहाँ पे कोरोना के लिए कोई ऐसी चीज़ देखने में नज़र नहीं आ रही है, जबकि लाखों लोग उस मैच को देख रहे हैं। वो शायकीन वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद होते हैं और वो मैच से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होते हैं। अब तीसरा हमारा जो मौजू है वो हमारा मौजू है हज पे जो सऊदीया ने पाबंदी लगाई और जहाँ पे हमारे 60 लाख लोग इस फरीज़े से जाते थे, इस फरीज़े को अदा करने, लेकिन अब 10 लाख अफराद की इजाज़त दी दुनिया भर से। तो इन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। जो आज हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आपसे तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं BGC के चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ुल हक बुखारी साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। और इसके साथ हमारे मुस्तकिल एक पैनलिस्ट हैं जिन्हें आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी देखा होगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, उन्होंने इनकी गुफ्तगू को भी बहुत पसंद किया, उनकी राय भी हमारे पास आई और अब इंशाअल्लाह गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आप हमारे साथ देखते रहेंगे। मोहम्मद असलम ख़ान, इंटेलेक्चुअल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं सर कि आप तशरीफ़ लाए। और इसके इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं हमारे आबकार मज़दूर यूनियन के चेयरमैन जनाब रशीद अहमद साहब। रशीद साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले असलम साहब, आपसे सवाल है मेरा कि आज हम पाकिस्तान को बने हुए 72 साल हो गए। कई हुकूमतें आई हैं जिसमें फ़ौजी हुकूमतें भी रही हैं और सियासी जमातें भी रही हैं, लेकिन हमारा मुल्क तरक्की करते करते फिर एकदम हम ये देखते हैं कि वो पीछे की तरफ आ गया है। जैसे कि हमारे यहाँ बिजली का मसला है, वो अभी तक वही पेंडिंग में है। हमारे यहाँ पानी के मसाइल हैं, वो अपनी जगह हैं, और बहुत से दीगर चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें ये नज़र नहीं आता कि जैसे कि दूसरे मुल्क यूरोप की तरफ हम देखें या दूसरे ममालिक की तरफ हम देखें, चाइना की तरफ हम देखें, बांग्लादेश की तरफ हम देखें और दीगर ऐसी ममालिक हैं उनकी तरफ देखें तो वो तरक्की की तरफ हुए। हमने हुकूमतें रही हैं और 5-5 साल 10-10 साल हुकूमतें रही हैं, लेकिन वो तरक्की हमारे मुल्क को क्यों नहीं मिल सकी। और दूसरी बात ये है कि अवाम को हमारी हुकूमतें जो आई हैं उन्होंने कितना शऊर दिया। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बड़ा अच्छा एक दिलचस्प मौजू है ये। एक तो सबसे पहले हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती थी कि हमारे फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बीमार भी थे और जल्दी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सियासतदान, हमारे अरबाब इख्तिदार जो है आपस में इख्तिदार की जंग लड़ते रहे। अरबाब इख्तिदार जो है इख्तियार जो है वो हमेशा आपस में लड़ते रहे। दुनिया में अगर आप देखेंगे जहाँ जहाँ जमहूरियत है वहाँ एक लंबे पीरियड के लिए लोग आते, वो मुल्क तरक्की करते हैं। चाहे आप मुसलमानों में आप देख लें, चाहे बादशाहों की हुकूमत हो, उन मुल्कों ने तरक्की की, या आप मोलों की गवर्नमेंट भी देख लें, या दुनिया में जहाँ जहाँ भी
اقتدار لوگوں کے پاس رہا ہے، جن کو لمبا پیریڈ ملا ہے، اس لمبے پیریڈ میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملک کی اور اپنی شہر کی ترقی کے لیے کام کیا۔ یہاں پر تو 1948 لیاقت علی خان کے شہید ہونے کے بعد جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب کون شیروانی پہن کے آ کے بیٹھ جائے گا۔ پھر 1957 میں آپ دیکھیں جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے دور کے لوگوں کو دیکھ لیں اور ایوب خان کے دور کو اگر آپ دیکھیں گے، حالانکہ وہ مارشاء اللہ کا دور تھا اور ہم مارشاء اللہ کے دور کو اچھا نہیں کہتے، لیکن اگر آپ اس دور کو دیکھیں گے اور 47 سے لے کے ایوب خان تک کے دور کو دیکھیں گے اور ایوب خان کے بعد 1967-66 تک کا دور دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس ملک نے ترقی کی۔ ایوب خان جب جرمنی گئے، جب ایوب خان امریکہ گئے تو ایوب خان کے لیے باقاعدہ ایک ریڈ کارپٹ لگائی گئی کہ یہ ملک کے صدر ہیں، ان کے اوپر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے جیسے ہی جمہوریت آئی، جمہوریت بھی جب آئی تو یہ جمہوریت نہیں تھی، یہ جو الیکشن تھے 1970 کے، یہ الیکشن قانون آئین بنانے کے لیے تھے، آئین بنانے کے لیے الیکشن ہوئے تھے۔ اس الیکشن کو بھی جو ہے نا انہوں نے اسی الیکشن کو چلایا، پاکستان 2 پارٹ ہو گیا، حالانکہ اس وقت بھی دوسرے الیکشن کرا کے جو ہے وہ آئین بنانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کرایا، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب بھٹو صاحب آئے تو بھٹو صاحب جب بنے ہیں تو اقتدار بھی انہوں نے جو ہے وہ بارگیننگ سے لیا۔ بارگیننگ کیسے لیا؟ جب اقتدار کیا بارگیننگ تھی؟ بارگیننگ کوئی بھی ہو، انہوں نے بارگیننگ سے اقتدار لیا اور فوج نے ان کو اقتدار دیا۔ یحییٰ خان صاحب ان کو دینا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن اقتدار دیا گیا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت سے جوڑ توڑ شروع ہوا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس 26 یا 27 سیٹیں تھیں، 30-31 سیٹیں چاہیے تھیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی بھٹو صاحب نے سندھ میں گورنمنٹ بنانے کے لیے سوائے سندھ کے، بھٹو صاحب سوائے پنجاب کے کہاں سے جیتے تھے؟ آپ مجھے بتائیں، سندھ سے بھی پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں تھی، پنجاب سے صرف پنجاب سے پیپلز پارٹی کو اکثریت، پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل تھی یا نہیں تھی؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج 72 سال میں وہی آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوں، اسی جگہ کھڑے ہیں جس جگہ پچھلے حکومتیں تھیں۔ دیکھیں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا نا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بھٹو صاحب کو سندھ میں اقتدار ملا، بھٹو صاحب کو پنجاب میں اقتدار ملا، بھٹو نے تو ترقی دی، بلوچستان بھٹو نے تو کئی میلز لگائے، فیکٹریاں لگائیں، کون سا مل ایٹمی پلانٹ کو کمپلیٹ مکمل لانے والے وہی ہیں۔ اس وقت اگر نیشنلائزیشن نہیں کرتے تو آج ہمارا ملک کوریا اور جاپان سے آگے ہوتا، چین بھی اس وقت ہم سے پیچھے تھا۔ جو اس وقت جو سب سے بڑی غلطی کی گئی، ایجوکیشن پوری تباہ ہو گئی، انڈسٹریلائزیشن پوری تباہ ہو گئی اور ہم پیچھے چلے گئے، اور وہ ملک جو ہمارے بعد بھی میں جنہوں نے ترقی کی، چاہے کوریا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اپنے ملائیشیا ہو، یہ سارے ممالک جو ہیں انہوں نے ترقی کی اور ہمارا ملک پیچھے چلا گیا۔ امتیاز بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک جو جس ڈگر پہ ہونا چاہیے، جیسے کہ آج چائنا ہے، جاپان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ جو جس ترقی پہ ہیں، ہمارے ملک کو تو بہت آگے ہونا چاہیے تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ہر لحاظ سے۔ ہمارے ملک میں باصلاحیت لوگ موجود ہیں پورے پاکستان میں، ہر فیلڈ میں۔ اور دیکھیں یہ جو یہاں پاکستان کے جو لوگ ہیں، باہر ممالک میں ڈاکٹر، انجینئر اچھے کارنامے کر رہے ہیں، جو ہم سنتے ہیں کہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستانی وہاں سے یہاں سے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے اسلم بھائی نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا جو بیماری تھی انہوں نے ظاہر نہیں کی، ایسے ہی نا، تو ظاہر نہیں کی، اور انہوں نے جو پاکستان کو بنایا، بانی تھا، وہی شخص وہ نہ رہنے کے بعد جو اقتدار جو لوگوں میں گیا، وہ اقتدار کو سنبھال نہیں سکے، بگاڑ آتی رہی، ہر دور میں بگاڑ آتی رہی ہے، آج تک بگاڑ ہے۔ آپ کسی پارٹی کی بتائیے گا کہ کسی پارٹی نے جو حقوق ہے لوگوں کے وہ کیا ملے؟ نہیں ملے۔ ہیلتھ ملی؟ نہیں ملی۔ ایجوکیشن ملی؟ نہیں ملی۔ سیاستدان آتے ہیں اپنے منشور سے، اپنے جو ان کو چاہیے اقتدار کے لیے۔ آج جو جنگ ہو رہی ہے، اپوزیشن جو بیٹھی ہے، کس بات کی جنگ ہے؟ عمران صاحب ہمارا وزیر اعظم پاکستان ہے نا،
اس نے فرسٹ ٹائم آیا 22 سال کی جدوجہد. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے. کوئی چینل کوئی ٹاک شو میں آپ نے دیکھا کہ کسی سولوشن پہ کوئی حل ہوا ہو؟ آپ بتائیے اس 3 سال کے اندر کسی کا حل اس ٹاک شو سے ہٹے اور ہٹنے کے بعد یہ طے پا گیا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے. اینڈنگ آپ کے ہاں جو ٹاک شو میں ہوتی ہے اینڈنگ فائنل پہ نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ طے پایا یا اس کا رسپانس ملے, ہر پارٹی کا سربراہ کہے کہ یار یہ بات صحیح ہے, تو ہر آدمی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. اپنے پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے. چینل پہ بیٹھتے ہیں جب معذرت کے ساتھ, آپ کا بھی چینل کام کر رہا ہے, پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں رزلٹ کوئی نہیں ہے. آج وزیر اعظم پاکستان جو مجھے ملا ہے ہر دور کے لحاظ سے بہتر ہے. پاکستان کے اندر کا جو نام روشن کیا ہے. 3 سال جی بالکل 3 سال حکومت کو بالکل 3 سال میں کم سے کم نہیں عوام کو وہ سہولت تو دینی چاہیے تھی. آج چینی دیکھیے, آٹا دیکھیے, کیونکہ غریب سے غریب تر, ایک میں کہتا ہوں کہ جانور بھی اس کو کھاتا ہے, ٹھیک ہے, ہم جو بچاتے ہیں وہ جانور کو ڈال دیتے ہیں, اس کو وہ بھی میسر نہیں ہے کیونکہ اب اتنا بچتا ہی نہیں ہے, اتنا لایا نہیں جاتا. میرے گھر میں اگر راشن 10,000 کا مہینے کا راشن آتا تھا لیکن اب وہ 15,000 کا رہا, میری تنخواہ اسی جگہ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ایک غریب انسان کیسے اپنا کم سے کم نہیں ان کو ریلیف تو دینا چاہیے. آپ کے پروگرام کا ٹائٹل کیا ہے؟ کھلی بات آصف شرمیلا کے ساتھ. تو کھلی بات کرنے دے, کھلی بات کرنے دے. کھلی بات یہ ہے کہ 3 دہائیوں سے خاص ہو حسین تو 4 دہائیوں کی 72 سال کی آپ بات کرتے ہیں, 72 سال کی بھی بات نہ کریں, 7 دہائیوں کی بات کریں نہ کریں, 3 دہائیوں کی بات کریں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہم تقریباً ووٹ ڈال کے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پچھلا جو آپ کا قرضہ ہے, جو پچھلی حکومت ہے, کوئی چیز بھی بگڑی ہوئی چیز, کوئی چیز بگڑ جائے اور بگڑنے کے بعد بنانے میں ٹائم لگتا ہے, بگاڑنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. تو مقصد کہنے کا جو چیز آج عمران خان اقتدار میں آئے تو ان کو ملا کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں. میں حمایتی نہیں ہوں, میں ایک سوشل ورکر ہوں, میں حمایتی نہیں ہوں. آپ کا تعلق میڈیا سے بھی بالکل ہے. کیمرہ مین ایسوسیشن کا چیف پیٹرن ہوں میں, اور فلم ٹی وی ایسوسیشن کا چیف پیٹرن ہوں 20 ایئر سے تقریباً آپ سے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بگاڑ پیدا ہو چکی ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ایک چیز. دوسری چیز, پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہے, عمران خان کی ذات کی بات کریں آپ تو مجھے تو کوئی فالٹ نظر نہیں آ رہا ہے, مجھے ذاتی حیثیت میں نہیں. عمران خان کو میں کہتا ہوں وزیر اعظم ہیں. رشید صاحب آپ سے میرا سوال ہے, جس وقت بھٹو صاحب کی حکومت تھی, ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی, اس دور میں ترقی زیادہ دیکھ رہے ہیں یا ان کے بعد جو حکومتیں آئیں اس میں ملک ترقی کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ملک جو ہے نا وہ تو ترقی مسلسل کر ہی رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ آج چینل چلا رہے ہیں, موبائل استعمال کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں باہر سے امپورٹ ہو کے آئیں اور ترقی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جتنے حکمران اب تک آئے ہیں عمران خان کو ہٹا کے, ان سب حکمرانوں کی سوچ تو یہ تھی کہ ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں, لیکن عمل اس کے برعکس تھا. واہ بھائی. اور انہوں نے عوام کے ساتھ مسلسل زیادتیاں کرتے رہے. جو ان کا منشور تھا, ہر پارٹی کا ایک منشور ہے, اس منشور پہ آج تک کسی پارٹی نے عمل ہی نہیں کیا. جی کسی پارٹی نے عمل نہیں کیا. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین, بات بہت اہم ہو رہی ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں نے ملک کو ترقی دینے میں اپنا کتنا کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد بھی ہم گفتگو کریں گے, اس موضوع پہ کریں گے کہ عوام کو شعور بھی کتنا دیا ہے. بریک کے بعد ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے ملکی سطح پہ سیاسی پارٹیوں کا کیا کردار, اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم. رشید صاحب, آپ سے میرا سوال تھا کہ بھٹو کے دور میں ترقی ہوئی یا اس کے بعد جو لوگ آئے, تو آپ اس کا جواب دے رہے تھے. جی, یہ جو حکمران جتنے بھی اب تک حکمران آئے, میں نے کہا تو عمران خان کے علاوہ, ان سب نے لوٹ مار کی طرف زیادہ توجہ دی. ہمیں اور آپ کو کنگال کر کے رکھ دیا, مقروض کر کے رکھ دیا, پریشانیوں میں مبتلا کر دیا. پریشانی یہ نہیں ہے, پریشانی ہماری صحت کے متعلق بھی ہے, پریشانی ہماری معاشی طور پہ بھی ہے, پریشانی کہ ہمارے نوجوان ڈگریاں لے لے کے گھوم رہے ہیں,
میں نے آج سے 25 سال پہلے پڑھا تھا کہ 300 سے زیادہ افسران جو سی ایس پی افسران تھے اور قابل ترین افسران تھے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ کہ یا تو وہ اپنے آپ کو رشوت جیسی لعنت میں مبتلا کریں, لوٹ مار کریں اور پیسہ بنائیں اور ملک سے باہر چلے جائیں, یا وہ باہر چلے جائیں اور باہر رہ کے اس پاکستان کی خدمت کریں. تو میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک سے جانا بہتر سمجھا, وہاں رہ کے پاکستان کی خدمت کرنا بہتر سمجھا. عمران خان صاحب کو یہ فرسودہ نظام جو ملا, یہ لوٹ کھسوٹ والا پاکستان, عمران خان اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک ڈگر پہ لے آئیں, ایک ایسے ڈگر پہ لے آئیں کہ ملک آگے بڑھنے لگے, ترقی کرنے لگے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے, یقین کریے گا, جبکہ نیت آدمی کی اچھی ہو. اگر نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یقینی طور پہ مدد کریں گے. اچھی ہو, بہت اچھا آپ نے بات کی, میں اس بات کو آپ پہ اپریشیٹ کروں گا کہ نیتوں پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے. اسلم صاحب, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ملک کی ترقی کے حوالے سے. اچھا, ملک کی ترقی ہوتی ہے اس ملک کے عوام سے, ان کے نوجوانوں سے, ان کے شعور سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حکومتیں رہیں, کیا انہوں نے عوام کو وہ شعور دیا جس سوچ پہ ان کو جانا چاہیے تھا اور ملک کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے تھا؟ جبکہ ہم آج دیکھتے ہیں یہ موبائل تو ہمارے پاس ہے, بڑا اسمارٹ موبائل ہے, بہت اچھا موبائل ہے, لیکن ہمارے ملک میں یہ شعور ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کریں, یا وہ شعور دینے کی کوشش کی جس پہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں؟ دیکھیے, آپ نے بیچ میں بات کاٹ دی تھی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ترقی سے اگر تھوڑی بہت اگر سیاسی شعور اگر کسی پولیٹیشنس نے دیا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, جنہوں نے سیاسی شعور تو دیا, لیکن جو انہوں نے نیشنلائزیشن کی اس سے ملک تباہی کی طرف گیا. ایجوکیشن کی نیشنلائزیشن, ساری چیزوں کی. پاکستان میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, پارلیمانی نظام فیل ہے. پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام فیل ہے. پاکستان میں صدارتی نظام چلے گا, اور اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشین کو دونوں کو مل کے جب چلیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. ایوب خان کے دور میں جو ترقی ہوئی وہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشین سب تقریباً یکجا تھے. پولیٹیشین ایوب خان کی مخالفت بھی مقصد یہ کہ حکومتیں جو رہی ہیں, ڈکٹیٹرز حکومتیں رہی ہیں, آمریت رہی, میں یا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں, یا عوام, پاکستانی عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب فوج آئے گی جبھی ملک بہتر رہے گا. یہ جو جمہوری نعرے لگاتے ہیں اور جمہوریت کا نعرہ لگا کے جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ شعور کیوں نہیں دیتے؟ سر, آپ مجھے صرف یہ بتا دیجیے, جو جمہوری نعرہ لگاتے ہیں کیا ان کی اپنی پارٹیوں میں جمہوریت ہے؟ آپ میں نے آپ کو بتایا نا, دیکھیں پیوٹن جس وقت آیا ہے اس وقت رشیا بالکل نیچے چلا گیا تھا, رشیا کریش ہو چکا تھا, لیکن وہ آج 15 سال سے بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں ان کا ملک کہاں چلا گیا. یعنی لمبا پیریڈ اس کو ملا, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے وہ. پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے یار اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے امریکہ کے سسٹم کو دیکھا, امریکہ کے اندر جو ابھی ٹرمپ ہارا, تو یہ ایسا نہیں لگا آپ کو کہ یار وہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کو ہروایا؟ پوری دنیا میں سسٹم وہی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, اس کو چلاتی ہے, ان کو دیکھنا ہوتا ہے, سارے معاملات کو چیک کرنے ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک میں بھی وہی لوگ چلا رہے ہیں. آپ انڈیا میں آپ کا میڈیا کتنا آزاد ہے؟ آپ مجھے بتائیں, جو ہم کہتے ہیں یار کہ بغاوت کے مقدمے, آپ کو پتہ ہے 1500 کے قریب بغاوت کے مقدمے صرف مودی دور میں میڈیا اور تمام لوگوں پہ بنائے گئے ہیں. یہ جیسے کہتے ہیں یار بغاوت, جیسے کہ بھائی بغاوت میں ابھی بیٹھ کر اچھے کام کر رہا ہوں, کل بغاوت بھی کر سکتا ہوں. جب تک کہ میڈیا ہمارا جب تک ساتھ نہیں دے گا, کیا انڈیا کا میڈیا انڈیا میں بیٹھ کے راہ کو پہ تنقید کر سکتا ہے؟ کیا نہیں, وہاں تو پابندی ہے. وہاں انڈیا تو جھوٹ بولتا ہے, انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. انڈیا کے میڈیا جھوٹ بولتا ہے. کیا امریکہ میں کیا میڈیا FBI اور CIA پہ تنقید کر سکتا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے؟ میں بخاری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, ہمارا جو پہلے کا تعلیمی نظام تھا وہ آپ کو بہتر لگتا تھا, یا اب جو تعلیمی نظام ہے اس میں ہم نے کچھ ترقی کی؟ آصف شرفی صاحب, ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ شعور کی بات ہے. آپ تو آ رہے ہیں پولیٹیکل, جو ہمیں لوگ ہمارے سربراہ بنتے ہیں, حکومت میں اسمبلیوں میں آتے ہیں, اور جو آپ نے
अभी वफाक की सूबाई असम्बली में देखा है हशर, जो तोड़ फोड़ हुई है, ये शऊर है? आपसे मैं एक सवाल करता हूं जाती हैसियत में, भुट्टो साहब की तस्करा हुआ, भुट्टो साहब कहते हैं कि शहीद हुए, मैं खुद मानता हूं कि जाती भी शहीद हुए, शहीद कहते हैं, यानी पीपल्स पार्टी से मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मैं एक न्यूट्रल और सोशल वर्कर हूं। भुट्टो, एक छोटी सी बात है, आपके व्यूअर्स भी सुने और फैसला करें। भुट्टो साहब कहते हैं कि शहीद हुए, मैं बाखुदा मैं मानता हूं शहीद। मैं पीपल्स पार्टी की हर एक आदमी से पूछता हूं, जरदारी साहब से लेके कारकुन से पूछता हूं, ये नारा लगाते हैं, शऊर की बात करते हैं कि भुट्टो जिंदा है, कहां जिंदा है, किस हिसाब, शहीद कहो भाई, भुट्टो शहीद है। नहीं, ये नहीं, भुट्टो जिंदा है का उसकी मकसद सोच ये है नहीं है कि जिंदा, भुट्टो का फलसफा जिंदा है, भुट्टो का मंशूर की जिंदा सोच नहीं है, जो भुट्टो साहब चाहते थे, सोच थी। देखिए भुट्टो साहब लीडर थे, मानना पड़ेगा, दुनिया मानती है भुट्टो साहब। अब यही सवाल वही आ गई, इम्तियाज बुखारी साहब, मेरी बात सुने एक मिनट, यही सवाल मैं रशीद साहब की तरफ लेके हम लोग अल्फाज कि रशीद साहब, तालीमी निजाम हमारा कहाँ आया है? क्या हम हम कहते हैं कि आवाजों से नहीं होता, अमल से होता है, कहना ये चाहता हूं मैं, इन बात का मकसद। अब बात कीजिए आप। हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ गया, जबकि हम अभी ये देख रहे हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम जिस डगर पे है, और फिर जब से ये कोविड आया 19, उसके हवाले से स्कूल बंद हैं, तमाम चीज़ें बंद हैं, तो हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर है या अभी उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में हम जितने लोग यहाँ पर हैं सब पीले स्कूलों से पढ़े हुए हैं तकरीबन, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा निज़ाम था उस वक्त तालीम, और घर वाले भी सख्ती करते थे और असातिज़ा भी सख्ती करते थे। अब बदकिस्मती ये है कि निज़ाम तालीम पे जो गिरफ्त है वो चंद स्कूलों की है, जिनकी बड़ी बड़ी फीसें हैं। उन बड़ी बड़ी फीसों से कुछ बच्चे तो निकलते हैं, काबिल बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन वो अपना मुस्तकबिल इस पाकिस्तान में नहीं देखते। फिर वो समझते हैं कि इस मुल्क में जब हम 25-30 हज़ार रुपए महीना फीस दे रहे हैं, और फीस देने के बाद वो जब उससे फारिग होते हैं और फिर उनको 50,000 रुपए महीना की भी नौकरी नहीं मिलती, तो वो यकीनी तौर पर मायूस होते हैं। निज़ाम तालीम जो है ना, ये चंद स्कूलों की गिरफ्त के अंदर है, इसको आजाद कराने की जरूरत है। जब ये आजाद होगा तो गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा और अमीर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा। हमारा निज़ाम तालीम 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है। मदरसों का निज़ाम तालीम देख लें, वो बिल्कुल अलग है। इंग्लिश मीडियम जो हाई स्कूल है उनका निज़ाम तालीम देख लें, वो बिल्कुल अलग है। नसाब भी चेंज है, तब किताबें चेंज है, बहुत सी तब्दीलियां हैं, जो यूनिफॉर्म वो चेंज है, उनकी तरबियत चेंज है, हर चीज में मकसद है ऐसी सूरत हाल पैदा की भी है। वो चंद स्कूल के मालिकान ने जो पूरे पाकिस्तान पे उन्होंने इसको गिरफ्त किया हुआ है। हमें इस निजाम से आजाद कराने की जरूरत है, ताकि हमारे जो बच्चे जो इस निजाम से आजाद कराने की है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही थी कि तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जो शऊर और जो हमें अपने मुल्क को तरक्की देने में अहम चीज़ है वो है तालीम। जब हमारे बच्चों में तालीम अच्छी होगी, उनकी अच्छी स्टडी होगी और तालीमी अखराजात कम होंगे, तो हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत से जो साइंसदान वो सब यहाँ पे मौजूद होंगे, और बहुत सी तब्दीलियों की इसमें ज़रूरत है। ये हमारी गुफ्तगू हो रही है। असलम साहब, हम एटमी ताकत बन गए। इस्लामी ममालिक में हमारे पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि एटमी ताकत रखता है। तमाम इस्लामी ममालिक में खुशी का इजहार किया गया इस बात पे। इस बात को मैं कई प्रोग्रामों में अपने कर चुका हूँ। एटमी ताकत बनने के बाद कोई दूसरी तब्दीली आप देखते हैं हमारे मुल्क में, या कोई दूसरी ऐसी चीज़ देखते हैं तालीमी निज़ाम में या हमारे इदारों में कि उसमें हमने तरक्की की हो? इंटेलेक्चुअल करेगी भी। एक बात याद रखें, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा, हमारे मुल्क का सिस्टम
مسلمانوں دیکھیں میں صرف ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, دیکھیں ایٹم بم جو بنانا, تو اس کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھنا پڑتا تو ہمیں چاہیے تھا پتھر باندھ کے بھی ایٹمی بم کا دھماکہ کرتے. اللہ نے ہمیں وہ موقع گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے. اب وہ ایٹم بم بن گیا, اب ہمیں دوسری سائڈ پہ توجہ دینی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے رہتے ہیں. پاکستان میں ٹرکی والا سسٹم آنا چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل ہو, اور جو بھی بندہ بیٹھے وہ لانگ پیریڈ تک بیٹھے. جب لانگ پیریڈ تک وہ بیٹھے گا تو ملک ترقی کرے گا. آپ کو میں نے ابھی پیوٹن کی مثال دے دی, ٹرکی کو دیکھ لیں, ٹرکی بھی کہاں چلا گیا تھا, ٹرکی کا جو ہے آج لیرا کہاں پر ہے. اب ہم تو اس دور یعنی اگر آپ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں, مشرف کے دور میں 62 روپے کا جو ہے وہ ڈالر تھا. زرداری صاحب آئے وہ ہو گیا 76 روپے کا, اس کے بعد 82 روپے کا. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے تو 92 کا ہو گیا. اس کے بعد جب نواز شریف دوبارہ آئے تو وہ 109 پہ چلا گیا. اس کے بعد 117 پہ گیا, اور جب یہ خاقان عباسی صاحب سے تو 120 سے اوپر تھا ڈالر. پھر نواز شریف عمران خان کے دور میں 167 روپے ہو گیا. یعنی ہم اپنے ملک میں جب بھی کوئی تبدیلی لاتے ہیں اقتدار میں, جب بھی پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم تبدیل ہوتا ہے تو ڈالر کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اور میرے بھائی یہ کون سا فینومینا ہے؟ اس ملک کی تبدیلی لانے کے لیے دیکھیں اسٹیبلٹی. اسلم صاحب بہت اچھی بات کی ہے آپ نے, دیکھیں سسٹم میں آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن 1-2 منٹ میری بات سن لیں. مجھے پروگرام آگے بھی لے کے چلنا ہے اور بہت سے ایشوز ہیں اس پہ بھی بات کرنا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی. سسٹم اس بات سے میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتی ہیں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور چاہے اپوزیشن ہے, لیکن اگر کوئی عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم پاکستان اگر وہ ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام کر رہے, کوئی اچھی بات کر رہے ہیں, تو جو اپوزیشن والے ان کو بھی اس بات کی حمایت کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے آپ کے پڑوس ملک میں الیکشن ہوتے ہیں, جی جو جیت جاتا ہے اس کے بعد کوئی اپوزیشن شور کرتی ہے؟ نہیں, شو تو ہر جگہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا اس کو اقتدار. لیکن یہ ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اگر کوئی بہتری ہے, کوئی بات ہے, تو اس میں اتفاق ہونا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے. اب میرا ہے دوسری بات, اب میری دوسری بات, پارلیمانی سسٹم جو ہے نا مسلمانوں میں فیل ہے. یہاں پر پریزیڈنشل سسٹم آنا چاہیے. یہ پورا سسٹم جب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. سسٹم کی تبدیلی چاہیے. ہمارا انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان جو کام کر رہا ہے اسی پہ کام کر رہا ہے کہ سسٹم تبدیل ہو. سسٹم تبدیل ہونا چاہیے, پریزیڈنشل سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے. تعصب سے پاک پاکستان کو بناؤ. اس ملک میں تعصب ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے حکومت کی تباہ کر دے گا. تعصب ختم, وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. تعصب ختم کرنے کے لیے ہم نے انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان نے ایک فارمولا بھی دیا ہے. ہم میٹنگیں کرتے ہیں, ہم نے ایک فارمولا بھی دیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 4 صوبوں میں 29 ڈویژن ہیں. 29 انتظامی یونٹ بنا کر ان کو اختیارات دیے جائیں. پاکستان میں کاؤنٹی کے طرز پر جو ہے نا, جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو, جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ کو جو ہے کاؤنٹی کے طرز پر اختیارات دیے جائیں. جب یہ ملک ترقی کرے گا. کیونکہ اب وقت میں بڑا محدود ہے اور ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. میرا سوال ہے امتیاز بخاری صاحب آپ سے کہ ابھی آپ نے دیکھا فٹ بال کا گیم ہوا, میچ ہوا, تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے اسٹیڈیم میں بیٹھ کے وہ میچ دیکھا. بالکل. اس کے علاوہ سعودیہ میں کانسرٹس ہوئے ہیں, سعودیہ کے اندر مختلف تقریبات ہوئی ہیں. لیکن جب حج اور عمرے کا وقت آتا ہے تو وہاں پہ لاک ڈاؤن یا کرونا کا کہہ دیا جاتا ہے. 60 لاکھ حج فریضہ ادا کرتے تھے مسلمان دنیا بھر سے. بالکل صحیح ہے. اس دفعہ 10 لاکھ کو انہوں نے ٹوٹل اجازت دی. 60,000 کو 60,000 لوگ ادا کرتے تھے. جی 60,000 اس دفعہ خارجہ اس وقت دیکھیں, ابھی اس وقت تو یہ اس وقت وزیر جو خارجہ پالیسی ہے, وزیر خارجہ کا فرض بنتا ہے. ایک مسلمان بچپن سے یہ سوچتا ہے, چاہے بوڑھا ہو یا کہ میں روزہ مبارک پہ جاؤں اور وہاں جا کے حاضری دوں. تو اب اس کے اوپر آپ کیا اس کی تو یہ مثال ہے جیسے آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں پروموشن ہو گئی, کچھ لوگ چاہتے ہیں, ہر سال تو ایک کوٹا ہوتا ہے آپ کا نا, وہ جو لوگ خواہش رکھ کے بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں ہمارے ہیں کہ اس سال میں کر لوں گا, اس سال وہ نہیں کر پائیں گے تو اگلے سال دوسرا آدمی کا نمبر نہیں آئے گا. تو کوٹا سسٹم ہے. تو اس میں خارجہ پالیسی جو ہے وزیر خارجہ کو دیکھنا چاہیے
چاہیے اور وفاقی امور جو ہمارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان کو اس وقت اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں لوگ چاہتے ہیں، امید لگا کے بیٹھے ہیں، ان کی دل آزاری ہو رہی ہے سعودیہ کو، ظاہر ہے ساری چیزیں ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ ہر ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، ہر جگہ سے معاملات چل رہے ہیں، تو مگر اس پہ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے سعودی گورنمنٹ کو، اور عمران خان کو اس پہ خصوصی انٹرویو مطلب یہ کہنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے، بھٹو صاحب کو صرف ایک صوبے میں وہ تھا، اپنے اکثریت ملی تھی، ان کو تینوں صوبے میں جو ہے حکومت بنانے کی اجازت دی گئی۔ جہاں تک یہ حج کا تعلق، آپ حج کی بات کر رہے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں۔ مجھے چودھری شجاعت صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ پچھلے والے کووڈ میں جب پہلی دفعہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پاکستان دنیا کے تمام مسلم ملک کے سربراہوں کو لے جا کر مکے میں جا کر توبہ کریں، اور تاکہ وہ حج وہ ہو جائے۔ دیکھیں مکی کی ہمیں اپنے لیے بھی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے ہمیں نجات دے۔ جی رشید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ چھوٹی سی بات کیجیے گا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ کہ ہر آدمی کو ویکسین لگوانی چاہیے، اور ویکسین لگنے کے بعد یہ جو 60,000 کی انہوں نے کہا کہ 60,000 آدمی حج کریں، جن جن کو ویکسین لگی ہوئی ہو، سعودیہ گورنمنٹ کو ان کو اجازت دینی چاہیے حج کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اور ہمیں اس ویکسین پہ تو توکل کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ میاں یہ موذی مرض تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی اس کا خاتمہ کرے گا۔ تو ہمارا یہ ایمان بھی اس قسم کا ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ ٹوٹل اللہ کی ذات کے اوپر زیادہ توکل کریں۔ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر آپ اس ویکسین کے بارے میں سن رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے لگواؤ، کوئی کہہ رہا ہے نہیں لگواؤ، لیکن کیونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ، بلکہ پوری دنیا کی طرف سے جو یہ ہے کہ بھئی آپ ویکسین لگوائیں، تو میں سمجھتا ہوں ویکسین لگوانی چاہیے، اور یہ فرض جو ہے احتیاط کرنا چاہیے ہر چیز سے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ امتیاز الحق بخاری صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ اسلم خان صاحب آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رشید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا کریں کہ وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اور پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی تھی ناظرین، لیکن کیا کریں کہ وقت بڑا محدود ہے، اور ہم نے تمام باتیں سنی، اس کا ایک ہی مقصد یہی آتا ہے کہ ہمیں اپنے، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے ایک عام شہری ہو، اور اگر وہ شعور رکھتا ہے تو وہ ملک کی ترقی کے لیے سوچے، ملک کی بہتری کے لیے سوچے۔ اگر ہم آج سوچیں گے تو کل بہتر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔